बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत में अमेरिकन सदर को नोबल इनाम अवार्ड देने पर इख्तलाफात हो गए। नवाज शरीफ समेत अहम लोगों का ख्याल है कि अवाम हमसे आगे ही मुतनफ़र है। ऐसे में उनको नोबल इनाम के लिए रिकमेंड करना मुस्लिम लीग नून की सियासी साख को ख़त्म कर देगी, जो आगे ही खासी डैमेज हो चुकी है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई जेल में बंद इमरान खां की वादिया हदायत के बावजूद अली अमीन गंडापुर उनके साथियों ने बजट मंजूर कराने के बाद, इमरान खां की बहन अलीमा खां की तनकीद के बाद, गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए और अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इमरान खां से मुलाकात के लिए पहुंच गए, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम इस केस में बेबस हैं, आप रजिस्ट्रार ऑफिस या सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ पंजाब में इस वक्त ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में घमसान की जंग जारी है। कुछ लोग अपने ओहदों पर रहना चाहते हैं और कुछ लोग ओहदा हासिल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में नूरा कुश्ती और खुफिया मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं और हुक्मरानों को यकीन दहानी कराई जा रही है, हम तरीके इंसाफ को माइनस करने के लिए हर गलत काम करेंगे। अब ब्यूरोक्रेसी और पुलिस दो वाद या ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है और रात गए खुफिया मीटिंगें जारी हैं। देखते हैं इनका क्या होता है। नाज़रीन, इमरान खां बानी पीटीआई, जिसे जेल में उनकी बहनों से मुलाकात अलीमा खां से नहीं की जा रही, बुकला से नहीं दी जा रही, उन्होंने आईएमएफ की डायरेक्शन पर बनाए गए बजट पर केपीके हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अली अमीन गंडापुर को हदायत की थी कि मुझसे मुशावरत के बगैर बजट मंजूर ना करना। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने 72 घंटे पहले एक मुलाकात होने में जब उनको धमकी दी गई कि आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, अगर बजट मंजूर करा दो तो आपको कोई भी मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान या पीपल्स पार्टी चेंज नहीं कर सकते, तो उन्होंने गुज़श्ता रोज बजट मंजूर करा दिया, जिस पर इमरान खां ने कहा इमरान खां को अवाम माइनस नहीं करेगी। इमरान खां को माइनस करने वाली पार्टी क्यादत भी माइनस हो चुकी है, अपोजिशन जमातें भी, और अब अली अमीन गंडापुर ने इमरान खां को जो माइनस किया, खुद हल्के की केपी के खैबर पख्तूनख्वा की अवाम उनको माइनस कर देगी। इस बढ़ती हुई तनकीद पर अली अमीन गंडापुर ने अपने खुफिया वालों से अशीरबाद के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जबकि उन्हें पता था चीफ जस्टिस ये आफरीदी जो 26वीं तरमीम के बाद बने वो लाहौर में। अली अमीन गंडापुर ने जस्टिस मंसूर अली की अदालत में पेश हुए। वजीर आला ने बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त की तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने वजीर आला केपीके को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से रजू करने का हदायत की। एडवोकेट लतीफ खोसा ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और शाह फैसल भी इस वक्त अदालत में पेश हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा, सर ये एक अर्जेंट मसला दरपेश है। केपीके असेंबली का बजट सेशन चल रहा है, बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त अर्जेंट नोयत की है, सुनी जाए। जुडिशल साइड पर हमें कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली ने जवाब दिया कि इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, या अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करे, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त भी बचेगा। मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, बचत भी बचेगा कि आपको पता था कि अब कमेटी बन चुकी है, आपने गलत दरवाजा खटकाया है। पीटीआई को जवाब जैसे मंसूर अली शाह ने दिया, चीफ जस्टिस यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं। 26वीं आईनी तरमीम में सबसे बड़ा कत्ल हुआ है तो वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। नाज़रीन, इस बढ़ती हुई तनकीद और पीटीआई की तरफ से अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा देने का मुतालबा किया जा रहा था, जिनमें इमरान खां की बहन अलीमा खां और पीटीआई के बाज डाई हार्ड सपोर्टर कह रहे थे अली अमीन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जिस पर अली अमीन ने अपनी पोजीशन कोशिश करने की। अली अमीन गंडापुर रोस्टम पर आ गए और बजट मंजूरी का प्रोसेस असेंबली में चल रहा है, इस पर उन्होंने अदालत को गोशगुजार किया। पार्टी का सरबराह का विजन होता है, हमारी बार बार गुजारिश के बावजूद
عدالت کے حکم کے باوجود، ہائی کورٹ کے باوجود ہماری ملاقات بانی پی ٹی عمران خان سے نہیں کرائی جاتی۔ تحریک انصاف کا بجٹ کمیٹی خان سے ملاقات کرے۔ بانی نے سپریم کورٹ کو خط بھی لکھا تھا۔ خط پر چیف جسٹس یہ افریدی نے اچھے ریمارکس دیے، بہرحال اس دوران وہ کرتے رہے، جس پر چیف جسٹس یہ افریدی پاکستان لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس منصور علی نے جواب دیا، اور انہوں نے کہا آپ چیف جسٹس سے رجوع کریں، جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جوڈیشل سائٹ پر یہ ہائی سپریم کورٹ کے جسٹس بات کر رہے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، جنہیں روکنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، آپ کی جس پر ایم این ایس وکیل لطیف کوسا نے کہا آپ عشیرباد چاہتے ہیں، آپ اس معاملے کو سپریم کورٹ چیف جسٹس کو بھجوا سکتے ہیں، جس پر منصور علی شیانہ کا بہتر یہ ہے کہ آپ رجسٹرار یا چیف جسٹس سے کریں۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے 26 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو نئی انصاف ملا، جسٹس منصور علی شاہ خود کئی خطوط لکھ چکے ہیں لیکن اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لگتا ہے جمہوریت کو ختم کر کے ہائیبرڈ نظام بند کمروں میں فیصلے مسلط کر رہا ہے، چاہے الیکشن چوری کرنے کا ہو، عدالت سے انصاف لینے کا ہو، میڈیا کی آزادی کا ہو یا جمہوریت کی جدوجہد ہو۔ ہائیبرڈ نظام جمہوریت کی تدفین کر چکا ہے بادی النظر میں بعد، جس پر علی امین گنڈا پور نے اپنی صفائیاں دینے کے لیے میڈیا سے گفتگو کرتے بانی ملاقات کے لیے پچھلے کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش نہیں کرے، آپ نے تو بجٹ منظور کر دیا ہے۔ اب علیمہ ہاں اگر نہ کہتی کہ آپ مائنس ہے تو آپ ادھر نہ آتے۔ انہوں نے کہا یہ ایک سازش ہمارے خلاف ہو رہی ہے، سازش تو ہو رہی ہے لیکن اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ حکومت تمام طاقت کے باوجود عوام نے عمران خان کو مائنس نہیں کیا، ہاں سرکاری افسروں نے، اداروں نے یقیناً مائنس کیا ہے۔ ناظرین، جس پر ان حالات پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو خصوصاً بیرون ملک ہے یا پاکستان میں ہے، وہ علی امین گنڈا پور کے کردار کو نہایت مشکوک قرار دے رہے ہیں، کہا ہے ان پر دباؤ بھی ہے، اور لیکن کیا پوری کی پوری کے پی کے ایم پی اے دباؤ پر ہے؟ اگر عمران خان نے پہلے کہا تھا میرے نظریے کے دن ساتھ نہیں چل سکتے تو ریزائن دے دینا چاہیے، ایسے لوگوں تو عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے، لیکن مراد سعید جو عمران خان کے سب سے سنسیئر ساتھی ہیں، اگر عمران خان اپنے بات سب سے یقین کرتے ہیں مراد سعید پر، ایسے پہ حکومت نے اپنے لگڑ بگڑ چمچے کرچے اور پی ٹی آئی میں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں اور کچھ صحافیوں کو بھی مراد سعید کے خلاف لانچ کر دیا کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے، کیونکہ مراد سعید عمران خان کے جان نثار ساتھیوں میں ہے اور ہر مشکل وقت میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ساتھ دیا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جو طاقتور حلقوں کے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے عہدیدار ہے برسٹر سیف ہو یا چند لوگوں کو صرف عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملتی ہے، نہ عدالتوں کا حکم مانا جاتا ہے، نہ پارٹی کے لیڈروں کو سلمان اکرم راجہ کو ملنے دیا جاتا ہے، نہ علیمہ خان کو یا ان لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا جو عمران خان کا آ کر باہر موقف بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں باشگاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے انہیں عوام مائنس کر دے گی۔ جو عمران خان کے سینیٹر ہیں فیصل جوید، انہوں نے کہا انشاءاللہ عمران خان کبھی مائنس نہیں ہو سکتے، چاہے حکومت اور حکومت کے ادارے عمران خان کو مائنس نہیں کر سکے تو پی ٹی آئی میں چند جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، وہ عمران خان کو مائنس کرنے والے پرویز خٹک اور علیم خان کا حال دیکھ لیں، وہ سیاست کے قابل بھی نہیں رہے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جس پر موجودہ حکومت مشکلات کا شکار ہے اور سازشوں کے ذریعے حکومت کو چلا رہی ہے۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا اس وقت باقی صوبائی حکومتیں سرپلس بجٹ نہیں دے رہی تو خیبر پختونخوا کی عوام کے فنڈ سے سرپلس دینا صرف ناجائز وفاقی حکومت کو فائدہ دینے کے مترادف ہے۔ میں خیبر پختونخوا کی عوام کا کسی صورت نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ڈرون حملے اور معصوم جانوں کا ضیاع کا انتہائی افسوس ہوا ہے۔ میں نے پاکستان میں امریکی ڈرون حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج اور مارچ کیے۔ اس معاملے
پر میرا موقف دنیا کے سامنے ہے۔ بے گناہوں کا جب بھی قتل ہوتا ہے اس سے دہشت گردی بڑھتی ہے۔ ڈرون حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف ہے نا، انہوں نے کہا پنجاب میں جو افسر عمران خان نے کہا بیوروکریسی اور پولیس افسر طریقے انصاف کو مائنس کر کے ظلم زیادتی کر رہے ہیں، میں نے پی ٹی آئی کو ان کی فہرست بنانے کا شروع کر دیا۔ اس میں چند پولیس کے 3 افسران بڑے عہدے کے اور 4 ڈی ایم جی افسران ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کے خلاف آئینی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، مسلم لیگ نون میں سخت اختلافات ہو گئے ہیں۔ نواز شریف سمیت ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جو پرانی لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف جیسے لوگ پارٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ ایسے میں فلسطین میں غزہ میں مسلمانوں کو شہید کرنے والے شخص کو نوبل امن ایوارڈ دینا عوام کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عوام جسے پسند نہیں کرتی مسلم لیگ کو۔ دوسری طرف ناظرین، پنجاب میں اس وقت کرپشن کے قصے زبان زدے عام ہیں۔ ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر اربوں روپے مبینہ طور پر کھائے جا رہے ہیں، نہ نیب حرکت میں کراتا ہے نہ کوئی ادارہ، جبکہ پنجاب میں 5 بڑے عہدوں کے لیے اس وقت گمسان کی پولیس اور بیوروکریسی میں جنگ ہے۔ 3 افسروں کو او ایس ٹی کرا دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پنجاب میں ایک عرصہ دراز سے ایک عہدے پر فائز افسر نے اپنی تعیناتی کو طول دینے کے لیے 4 روز قبل پی ٹی آئی کے خلاف حکومت کو ایک بہت بڑا پلان دیا ہے۔ کیا سرکاری افسران اپنے خلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک خاندان کی غلامی کریں گے تو نہ صوبے میں امن ہوگا نہ آئین ہوگا۔ اسی لیے عمران خان کہتے تھے میرٹ پر تعیناتی کی جائے، گو کہ ان کے دور میں عثمان بزدار میرٹ کے نام پر دبا تھے، لیکن آج کل جو ظلم ناانصافی ہو رہی ہے، پولیس افسر اور ڈی ایم جی اور چند سرکاری افسران ایک خاندان آئین اور قانون کے تحت کام کرنے کی بجائے، جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ سرکاری افسر حکمرانوں کے نہیں آئین اور قانون کے کام کرنا، ایک خاندان کی غلامی میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے بند کمروں میں جا کر اپنی وفاداریاں اور پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے طریقے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چند افسران ایک 3 پوسٹوں کے لیے آپس میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کا کیا انجام ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ مریم نواز، کیونکہ پہلی دفعہ وہ ایم پی اے بنی ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی ہونے کی وجہ سے انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اس سے پہلے نہ انہوں نے کونسلر کا الیکشن لڑا، نہ یونین ناظم کا، نہ ایم پی اے، نہ کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں رہے۔ ان کی نہ تجربہ کاری، ہو سکتا ہے ان کی نیت ٹھیک ہو، لیکن بیوروکریسی انہیں چکر دے رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز چاہے تو اپنی ٹیم تبدیل کر کے عوامی پلس لے سکتی ہے کہ لوگ اس وقت مسلم لیگ نون سے مزید منفر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو گیا۔ مریم نواز کو بیوروکریسی کی بجائے اپنے سنسیئر ٹیم کو آگے لانا ہوگا، ورنہ اگلا الیکشن میں مسلم لیگ نون 4تھے نمبر کی پنجاب میں پارٹی بنتی ہوئی عوامی سروے میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔